अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैर व आफियत के साथ हों। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लेसन नंबर 14 में अल मुरक्कब अन नाकिस अल इदाफ़ी पढ़ेंगे। अल मुरक्कब अन नाकिस, इसको तो हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। आज हमने देखना है कि ये अदाफ़ी क्या है। पहले हमने बात की, अगर हम कहते हैं ये किताब, तो हम कहते हैं हाज़िल किताबु। हमने ये समझ लिया कि उसमें एक इशारा होता है और दूसरा मशारुन अलैह। फिर हमने कहा नई किताब, तो हम कहते हैं अल किताबु अल जदीदु या फिर किताबुन जदीदुन। तो इस तरह से हमने मुरक्कब नाकिस तौसीफ़ी भी समझ लिया कि एक मौसूफ होता है, दूसरी उसकी सिफत आ जाती है। दोनों आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, दोनों एक तरह से होते हैं, वसत जिन्स एराब के एतबार से एक ही तरह से होते हैं। इसके अलावा आज जो हमने पढ़ना है वो है मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी। इदाफ़ी का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ में इजाफ़त करना, किसी चीज़ में ज़्यादती करना, किसी चीज़ की पोजेशन में आना, किसी के साथ निस्बत इस्टेब्लिश कर देना, तो इसको इजाफ़त बोला जाता है। जैसे हम कहें ज़ैद की किताब, जैसे हम बहुत सारी चीज़ों में बोलते हैं ना, घर का दरवाज़ा, फ़लाँ की ये चीज़, फ़लाँ की ये चीज़, तो इट मीन्स कि हमने एक लिंक क्रिएट कर दिया है, हमने एक निस्बत जनरेट कर दी है। उस निस्बत को वाज़ेह करने के लिए, उसको समझने के लिए ट्रांसलेशन के अंदर कब वो मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी का मफ़हूम आ रहा होता है, वो अब हमने समझना है। जैसे हम कहें ज़ैद की किताब, तो ज़ैद की किताब अगर है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? वो होगा किताबु ज़ैदिन। अब किताबु ज़ैदिन, इसको समझना कैसे है और इसकी शराइत क्या होते हैं? मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी दो अस्मा का मजमुआ होता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दो अस्मा होते हैं, मुरक्कब में दो या दो से ज़्यादा का कम्बिनेशन होता है। मुरक्कब नाकिस इशारे में भी बिल्कुल ऐसा ही था। इसम इशारा था, उसके साथ मशारुन अलैह आ गया। मुरक्कब नाकिस तौसीफ़ी में भी सेम यही था, मौसूफ और सिफ़त का कम्बिनेशन था। इसी तरह से मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी में मुदाफ़ और मुदाफ़ अलैह का कम्बिनेशन है। एक वो जिसके साथ लिंक क्रिएट किया जा रहा है और दूसरा वो जिसकी पोजेशन में आ रही है। जैसे हम कहें ज़ैद की किताब, तो ज़ैद की किताब जो है वो किताब किसकी है? ज़ैद की है ना। पोजेशन जो है वो ज़ैद के पास है और किताब उसकी पोजेशन में है। हम ये तो नहीं कह सकते कि किताब की पोजेशन के अंदर ज़ैद है। तो ये अलग चीज़ें होती हैं। देखिए, ये जो की दरमियान में आ रहा होता है, उर्दू ज़ुबान में हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ये की डिफाइन कर रहा होता है कि किसका इफ़ेक्ट किस पे जा रहा है, कौन किसकी निस्बत के साथ आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। एक को हम मुदाफ़ बोलते हैं और दूसरे को मुदाफ़ अलैह बोलते हैं। तो वो चीज़ या वो इसम जो किसी और की पोजेशन में जाएगा या किसी और की निस्बत में चला जाएगा, उसको मुदाफ़ बोलते हैं। जैसे हमने बात की ज़ैद की किताब और हमने इसका अरबी क्या देखी, किताबु ज़ैदिन। तो किताब जो है वो पोजेशन में गई है, इट मीन्स कि वो मुदाफ़ है। किताब को हम क्या बोलेंगे? अब से मुदाफ़ है। और इसके बाद आने वाला जो इस्म होता है वो मुदाफ़ अलैह होता है। ज़ैदिन जो होगा वो मुदाफ़ अलैह होगा क्योंकि उसकी पोज़ीशन में है। तो मुदाफ़ और मुदाफ़ अलैह का कॉम्बिनेशन हमने समझ लिया। मुदाफ़ क्या होता है? जो चीज़ किसी की पोज़ीशन में जा रही है, किसी के साथ निस्बत में आ रही है, उसको बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं किताबुल्लाही, तो किताबुल्लाही अल्लाह की किताब। तो अल्लाह की किताब में मुदाफ़ क्या होगा? किताब होगी और मुदाफ़ अलैह क्या होगा? अल्लाह। तो इसी तरह से मुदाफ़ और मुदाफ़ अलैह अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मुदाफ़ वो होता है जिसकी पोज़ीशन में आता है। अब ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनता है। मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी जो है, ये दो अस्मा का कॉम्बिनेशन है। उसमें पहले मुदाफ़ आएगा और उसके बाद मुदाफ़ अलैह आएगा। पिछली कहानी को भी याद कर लें, पिछले लेसन्स को भूलना नहीं है ना। तो अगर हमने मुरक्कब नाकिस इशारे को देखा था, तो वहाँ पे क्या था? इसम इशारा, देन मशारुन अलैह। उसके बाद हमने देखा मुरक्कब नाकिस तौसीफ़ी में मौसूफ़ और सिफ़त। मुरक्कब नाकिस इदाफ़ी में पहले आएगा मुदाफ़ और उसके बाद मुदाफ़ अलैह। अब इनकी कुछ शराइत को समझ लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा हमारा इसका जो है कुरान में इस्तेमाल होता है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जुमले में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इवन अफ़आल में, सर्फ़ में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। शराइत में सबसे पहले वुसअत को देखते हैं। वन बाय वन हम
چاروں اینگل سے دیکھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے دونوں مضاف اور مضاف علیہ کی کنڈیشنز کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. اگر ہم ایک ساتھ کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ ہم مضاف کی وسعت دیکھ لیں گے اور ساتھ ہی مضاف علیہ کی بھی وسعت دیکھ لیں گے، تاکہ دونوں کو ہمیں ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے. مضاف کی وسعت واضح نہیں ہوتی. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ وسعت واضح نہیں ہوتی؟ وسعت واضح ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم یا تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ معرفہ ہے، یا ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ نکرہ ہے. لیکن ایسا اسم جو کہ نہ معرفہ پتہ چل رہا ہے نہ اس کا نکرہ ہونا پتہ چل رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کی وسعت واضح نہیں ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی کتابو زیدن یا کتاب اللہ ہی. تو اگر دیکھیں کتابو، کتابو تو ہم نے نہیں پڑھا تھا. اگر اس اسم کو دیکھیں تو یہ اوریجنلی جو ہوتا ہے یا تو یہ کتابن ہوتا ہے یا الکتابو ہوتا ہے. الف لام کی وجہ سے تنوین ریزالو ہوتی ہے، اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے وہ کتابو آ رہا ہے، اٹ مینس کہ نہ یہ معرفہ ہے نہ یہ نکرہ ہے. تو مضاف کے لیے یہ کنڈیشن اچھے سے یاد رکھنی ہے کہ مضاف وہ ہوتا ہے جس کی وسعت واضح نہیں ہوتی، نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ معرفہ ہے اور نہ نکرہ کا پتہ چلتا ہے. یہی مین پہچان ہے، یہی مین جو ہے ہم اس کو اسی سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جیسے اسم اشارہ کو دیکھتے ہیں اور فوراً سے پک کر لیتے ہیں کہ ہاں یہاں پہ اسم اشارہ ہے، اب اس کے بعد میں اشارہ ہونا لیا ہوگا. اسی طرح سے مضاف کو پہلی نظر میں پک کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ نہ وہ معرفہ ہوتا ہے نہ نکرہ ہوتا ہے. اب ہم اس کے بعد والے اسم کو دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ مضاف علیہ ہوگا نہیں، کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہوگا، ہو سکتا ہے. پہلے ہم اپنی کنڈیشنز کو فلفل کریں گے کہ کنڈیشنز پہ پورا اترتا ہے. مضاف جس کی وسعت واضح نہیں ہوگی. مضاف علیہ کون سا ہوگا؟ اس کی وسعت واضح ہوگی. وہ معرفہ بھی ہو سکتا ہے، وہ نکرہ بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو زندگی آسان ہو گئی. ایک جسٹ ہمیں یاد رکھنا ہے وسعت کے اعتبار سے کہ مضاف کی وسعت واضح نہیں ہوتی. جسٹ ایک ایگزامپل آپ یاد رکھ لیں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. قرآن ہے، قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. کتاب اللہ ہم اس کو بولتے ہیں. آپ کو سارے رولز اتنے اچھے سے فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائیں گے نا. آپ جب بھی آپ کو کوئی رول کنفلکٹ کرے گا نا کہ پتہ نہیں یہ تھا یا یہ تھا، پتہ نہیں مضاف کی وسعت واضح ہونی تھی یا پھر مضاف علیہ کی، تو آپ اس ایگزامپل کو یاد کریں گے. کتاب اللہ، اٹ مینس کہ اللہ جو ہے وہ تو اسم علم ہے اور وہ معرفہ ہے، اٹ مینس کہ اس کی وسعت واضح ہے. جبکہ اس کے ساتھ جو کتابو آ رہا ہے اس کی وسعت واضح نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ مضاف کی وسعت واضح نہیں ہوگی. تو فوراً سے آپ کو وہ رول جو ہے وہ کلک کر جائے گا. دوسری ایگزامپل اگر ہم دیکھتے ہیں تو آتی ہے ولد المسلمی. تو اگر ہم دیکھتے ہیں مضاف کی وسعت جو ہے وہ یہاں پہ ولد ابھی تو الف لام کے ساتھ آ رہا ہے نا، اس کے علاوہ ولد و مسلمین بھی آ سکتا ہے. تو یہ نکرہ اور معرفہ دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم اگر اسم علم نہیں آ رہا تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ معرفہ فارمیشن پہ آتا ہے، بٹ نکرہ بھی ہو سکتا ہے. تو شرائط میں وسعت کے اعتبار سے مضاف کی وسعت واضح نہیں ہوتی، مضاف علیہ میں وسعت واضح ہوتی ہے. کلیئرلی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ نکرہ ہے یا پھر معرفہ ہے. دوسری کنڈیشن، دوسری ہم اپنی پراپرٹی کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے ایکسپیکٹ اعراب کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. وسعت کو چیک کر لیا، اب اعراب پہ چلتے ہیں. اعراب کے اعتبار سے مضاف کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایک اور مشکل حل ہو گئی، ایک اور پزل ہم نے سالو کر لی. کیا کہ مضاف جو ہے اس کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، وہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن مضاف علیہ جو ہے اس کا اعراب مجرور ہوگا. تو یہ کمبینیشن ہوگا. مضاف جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف علیہ جو ہے اس کا مجرور ہونا ضروری ہے. یہی کنڈیشن فلفل کریں گی اور یہی بتائیں گی کہ اب یہ جو ہے یہ مرکب ناقص اضافی بن رہا ہے. پہلے سین میں مضاف جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مضاف کے اوپر جو ہے وہ وسعت واضح نہیں ہوگی. تو پہلے وسعت واضح نہیں ہے، ہم نے مضاف کو دیکھا کہ ہو سکتا ہے یہ مضاف ہو. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جمپ کریں گے اگلے لفظ کے اوپر کہ اگلا لفظ جو ہے، جو اگلا اسم آ رہا ہے، کیا وہ مجرور حالت میں ہے؟ اگر وہ مجرور ہے اٹ مینز کہ کنفرم ہے کہ یہ مرکب ناقص اضافی ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں. اعراب کے اعتبار سے ہم نے سمجھ لیا مضاف کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، بٹ مضاف علیہ کا جو اعراب ہے وہ مجرور ہی ہوگا. جہاں پہ حرکات آتی ہیں وہاں پہ حرکات سے دیکھنا ہے، جہاں پہ ساؤنڈ آتی ہے وہاں پہ ساؤنڈ سے دیکھنا ہے. لیٹ سپوز ہمارے پاس واحد یا پھر جمع مکسر اسم ہے، تو اس پہ کیا دیکھیں گے؟ حرکت کو دیکھیں گے کہ اس کی حرکت کیا ہے. لیکن جہاں پہ اینا ساؤنڈ ہے یا پھر آتن کی ساؤنڈ ہے یا اس طرح سے کوئی بھی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو وہاں پہ اس ساؤنڈ کو دیکھیں گے کہ کیا یہ مجرور ہے یا نہیں ہے. اب نون کی جو حرکت ہوتی ہے آنی ساؤنڈ میں، اینی ساؤنڈ میں جو نون کی حرکت ہوتی ہے اس سے کنفیوز نہیں ہو جانا. نیکسٹ ہے شرائط میں جنس.
کہ جنس کے اعتبار سے کیا ہوتے ہیں. مضاف کی جنس کچھ بھی ہو سکتی ہے، مضاف علیہ کی جنس کچھ بھی ہو سکتی ہے. آپ نے تو زندگی اور زیادہ آسان کر دی. بالکل ایگزیکٹلی مرکب ناقص اضافی نے جہاں یہاں پہ ہمیں ایک اور سہولت دے دی، ایک اور آسانی دے دی کہ جنس کے اعتبار سے دونوں کچھ بھی ہو سکتے ہیں. مذکر مذکر کا کمبینیشن بھی بن سکتا ہے، مؤنث مؤنث کا کمبینیشن بھی بن سکتا ہے، مذکر مؤنث کا کمبینیشن بھی بن سکتا ہے، اور مؤنث مذکر کا کمبینیشن بھی بن سکتا ہے. تو یہ کمبینیشن کسی بھی طرح سے آ سکتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کتاب اللہ ہی، تو کتاب مذکر ہے، اللہ مذکر ہے. اس کے ساتھ ہم نے دیکھا آیات القرآنی، تو آیات القرآنی میں کیا ہوا کہ آیت جو ہے وہ تو مؤنث ہے، بٹ قرآن جو ہے یہ لفظ اسم جو ہے یہ مذکر ہے. تو دونوں کمبینیشن بن گئے. اس کے علاوہ باقی دونوں کمبینیشن بھی بن سکتے ہیں، مؤنث مؤنث بھی آ سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ مؤنث مؤنث بھی آ سکتا ہے، اور مؤنث اور مذکر بھی آ سکتا ہے. وہ تو ایگزامپل ہم نے دیکھ لی. سوری، مذکر اور مؤنث بھی آ سکتا ہے. تو وہ اب کمبینیشن جو ہے وہ آپ نے تلاش کرنے ہیں مصحف میں سے. اب آپ کا کام ہے یہ. نیکسٹ کنڈیشن کے اوپر چلتے ہیں جو آتی ہے عدد کی. تو عدد کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ مثنیٰ اسم جو ہے، مثنیٰ یا پھر ہم بولتے ہیں مثنیٰ اسم یا پھر جمع سالم مذکر، وہ اسماء جن کے اینڈ میں نون ساؤنڈ آتا ہے. آنی ساؤنڈ ہے، آئینی ساؤنڈ ہے، اونا ساؤنڈ ہے، اینا ساؤنڈ ہے. تو یہ ساؤنڈ جن کے اینڈ پہ آ رہی ہوتی ہیں وہ جب بھی مضاف کی پلیس پہ آتے ہیں، مضاف پہلے والی پلیسمنٹ میں اوپر آتے ہیں، تو ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. مینس نون کو ہم کراس لگا دیتے ہیں، نون کو وہاں سے غائب کر دیتے ہیں. اب نون ہمیں نظر نہیں آتا، تو نون جو ہے وہ اس کا ڈراپ ہو جاتا ہے. تو مضاف کی پلیس میں آئیں گے تو نون ڈراپ ہو جائے گا. لیکن اگر مضاف علیہ کی پلیسمنٹ میں آ رہا ہے تب کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس رول کو تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں. کوئی بھی اسم اگر تو وہ واحد ہے یا جمع مکسر ہے یا مؤنث ہے جمع سالم کا، تب کوئی ایفیکٹ نہیں آتا. جہاں پہ نون ساؤنڈ مل رہی ہوتی ہے اینڈ کے اوپر، جو کہ مثنیٰ ہوتا ہے یا پھر جمع سالم مذکر میں آتا ہے، آنی ساؤنڈ، عینی ساؤنڈ، اینا ساؤنڈ یا پھر اونا ساؤنڈ، یہ ساؤنڈ جہاں پہ چاروں آ رہی ہوتی ہیں وہاں پہ اینڈ پہ نون کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے. اب ہمیں مصحف میں رسم الخط کے اندر نون نظر نہیں آتا. جبکہ مضاف علیہ میں ایسی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مضاف علیہ جب بھی آتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایز اٹ از اپنی پلیس پہ رہتا ہے. وہ کمپلیٹ اپنی جو ہے اسی فارمیشن کے اوپر رہتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں اگر واحد کی اسم میں دیکھیں، واحد ہے یا پھر واحد میں دیکھتے ہیں کتاب اللہ، یا ہم کہتے ہیں کتاب زیدن، تو کتاب زیدن یہ دونوں واحد آ رہے ہیں، تو دونوں جو ہیں وہ اسی پلیسمنٹ میں ہیں. اگر ہم کہتے ہیں آیات القرآنی، تو آیات القرآنی دونوں واحد ہیں، اس میں نون جو ہے وہ نہیں آ رہا. اب کوئی کہے کہ آیات القرآنی آ رہا ہے، تو دیکھیں ایک تو قرآن جو ہے وہ سب سے پہلی بات کہ مضاف علیہ کی پلیسمنٹ میں آ رہا ہے، تو مضاف علیہ کا نون ڈراپ نہیں ہوتا. دوسری بات کہ نون کو پہچاننا ہے کہاں پہ ساؤنڈ آ رہی ہے، آنی ساؤنڈ جو کہ مثنیٰ کی ساؤنڈ ہوتی ہے، جو کہ ورڈ کی اپنی ساؤنڈ نہیں ہوتی، اور کہاں پہ جو ہے وہ اس ورڈ کا حصہ ہے. تو اس چیز کا پہچان کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کتابو زیدن، زید کی ایک کتاب. اگر ہم کہتے ہیں زید کی دو کتابیں، تو اب کیا ہوا، کتابیں دو کتابیں ہیں، تو دو کتابوں کی مثنیٰ کیا بنتی ہے، کتابانی. کتابانی جب مضاف کی پلیس پہ آئے گا تو کیا ہوگا، نون ڈراپ ہو گیا اور یہ بن گیا کتابہ زیدن. تو اب جب کتابہ دیکھا تو اٹ مینس کہ یہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس کا اعراب کیا ہوگا، کتابہ کا اعراب کیا ہوگا، تو کیا لکھیں گے، اس کو منصوب لکھیں گے یا پھر مرفوع لکھیں گے، مرفوع لکھیں گے، کیونکہ اس میں آنی ساؤنڈ ہے اور آنی ساؤنڈ جو ہے وہ مرفوع کی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہے تو اس لیے وہ فتحہ مل رہی ہے اینڈ کے اوپر. اسی طرح سے ایک اور چیز کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب بھی تنوین آ رہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم ایک ایڈیشنل الف ایڈ کر دیتے ہیں جب بھی دو زبر کی تنوین آ رہی ہوتی ہے. تو اگر کوئی سمجھے کہ ایک زبر ہے تو شاید اس لیے الف ایڈ کر دی ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں. جو رول جس طرح سے اس کو ویسے ہی سمجھنا ہے. تو یہاں پہ کتاب با کیسے بنا ہے، یہ اصل ورڈ کتاب بانی تھا، مضاف کی جگہ پہ آیا تو نون ڈراپ ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ بن گیا کتابہ زیدن. اب کتابہ زیدن جب آئے گا اٹ مینس کہ یہ زید کی دو کتابیں ہیں. اسی طرح سے ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم کہتے ہیں امت کے بہت سے مسلمان مرد، تو ہم کیا کہتے ہیں، مسلمان مرد ہیں، جمع سالم مذکر آ گیا تو اٹ مینس کہ اس کا بھی نون ڈراپ ہو جائے گا. تو بہت سے مسلمانوں کی اگر عربی کرتے ہیں ہم عدد کے اعتبار سے تو وہ بنتی ہے مسلمون، مسلمون ایک. اور
مسلمون بہت سارے مسلمان مرد. اب جب یہ مضاف کی پلیسمنٹ میں آیا ہے اور ہم کہتے ہیں مسلمو امتن، تو مسلمو امتن کیسے بنا ہے؟ یہ مسلمو سب سے پہلے دیکھیں کہ مسلمونہ تھا، مسلمونہ سے اس کا نون ڈراپ ہوا تو مسلمو بن گیا. پھر یہ الف یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو رسم الخط میں واؤ کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا، افعال میں بھی یہی چیز ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی یہی ہے. الف ایڈیشنل یہاں پہ ایڈ کیا ہوا ہے تو یہ مسلمو امتن. اب اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی کہ امت کے بہت سے مسلمان مرد. نون یہاں پہ نظر نہیں آئے گا. تو ایوری ٹائم مثنیٰ آئے یا پھر جمع سالم مذکر آئے، نون وہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتا، بٹ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے اس کا اعراب کیا ہوگا. اگر کوئی پریشان ہو مسلموں کا اعراب کیا لکھیں بھئی، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تو مسلموں کا اعراب کیا ہوگا؟ سمپل یہاں پہ مرفوع ہوگا. اسی طرح سے کتابہ کا اعراب کیا ہوگا؟ وہ بھی مرفوع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہوا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ واحد بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ مثنیٰ کا کمبینیشن بھی بن سکتا ہے، واحد مثنیٰ کا کمبینیشن کچھ بھی بن سکتا ہے. دونوں میں کمبینیشن کی جو ہے وہ یہاں پہ کوئی فکس جو ہے وہ شرائط نہیں ہے، کوئی فکس جو ہے وہ کنڈیشن نہیں ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں اولاد مسلمینہ. اولاد مسلمینہ مسلمانوں کی بہت سی اولاد، مطلب مسلمان جو لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے ہیں اور ان سب کی اولاد کی بات کی جا رہی ہے. کسی ایک بچے کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ ان سب کی اولاد کی بات کی جا رہی ہے. تو اٹ مینس یہاں پہ دونوں جو فارمیشن آ رہی ہے وہ دونوں جمع کی آ رہی ہے، اور یہاں پہ اولادو جو آ رہا ہے وہ جمع مکسر ہے. تو جمع مکسر ہے، اس میں تو نون ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب نون ہے نہیں تو ڈراپ کہاں سے کریں گے؟ خود سے ایڈیشنل لکھ کے نہیں کرنا. ہاں یہ کہیں کہ نہیں وہ بولا تھا کہ نون جو ہے وہ ڈراپ کر دینا، تو اب نون کہاں سے لائے؟ خود لکھ کے ڈراپ کر دیتے. تو ایسا بالکل نہیں کرتا، یہ ہم بچے کرتے ہیں، ہم بڑے ہو گئے. تو اولاد مسلمینہ یہاں پہ بن جائے گا مرکب ناقص اضافی. اب ان کے رولز کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. ایک دفعہ یہ یاد ہو گیا نا تو بہت مزہ آنے والا ہے آگے کے سفر میں. سب سے پہلے چیز، مرکب ناقص اضافی کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی چیز کی پوزیشن آ جاتی ہے، کوئی نسبت جو ہے وہ ہم بنا دیتے ہیں. دو اسما کا کمبینیشن ہوتا ہے، مضاف پلس مضاف علیہ. دو سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے، جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں پڑھیں گے، نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. دو اسما ہوتے ہیں، ایک کو مضاف بولتے ہیں، دوسرے کو مضاف علیہ بولتے ہیں. وسعت کے اعتبار سے دیکھیں تو مضاف کی وسعت واضح نہیں ہوتی، مضاف علیہ کی وسعت واضح ہوتی ہے. وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کب معرفہ ہے کب نکرہ ہے. اعراب کے اعتبار سے دیکھیں تو مضاف کا اعراب کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مضاف علیہ کا اعراب جو ہے وہ مجرور ہی ہوگا. جنس کے اعتبار سے دیکھیں تو مضاف اور مضاف علیہ دونوں کچھ بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مذکر مؤنث ہو سکتے ہیں، مؤنث مؤنث ہو سکتے ہیں، جو ان کا دل چاہے گا ویسے ہی ہو سکتے ہیں. اور ہمارا مقصد مصحف میں پہچان کرنا ہے، تو مصحف میں پہچان کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد لاسٹ جو ہے عدد کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو مضاف جو ہوتا ہے اس میں جب بھی نون والے اسما آتے ہیں، جس میں آنی، اینا، عینی، اونا ساؤنڈ آتا ہے، تو اس کا نون ڈراپ کر دیا جاتا ہے، جو کہ مثنیٰ اسم میں آتے ہیں اور جمع سالم مذکر کے اندر آتے ہیں. تو وہاں پہ ان کا نون ڈراپ کر دیا جاتا ہے. سمپل مضاف علیہ ایز اٹ از رہتا ہے اور باقی ان کا کمبینیشن بھی جو ہے وہ ایز اٹ از رہتا ہے. تو اب آپ کو صرف 3 رولز یاد کرنے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دس لیکچر. پہلا اصول کہ مضاف کی وسعت واضح نہیں ہوتی. مضاف کی وسعت واضح نہیں ہے، آپ کو فوراً سے کلک کر جائے گا کہ یہ مرکب ناقص اضافی ہو سکتا ہے. نیکسٹ اسم کو دیکھیں گے، نیکسٹ اسم کو دیکھا تو وہاں پہ اس کی جو ہے وہ ہمیں اعرابی حالت مجرور مل رہی ہے. اٹ مینس کہ اب یہ دونوں اسما جو ہیں وہ آپس میں مل کے کیا بنا رہی ہیں؟ مرکب ناقص اضافی بنا رہے ہیں. اور جہاں پہ بھی ہمیں الف ایڈیشن نظر آ رہا ہے یا کچھ اس طرح کا کمبینیشن بن رہا ہے جو کہ ان یوزول ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہاں پہ دیکھیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہو، مثنیٰ کا جمع کا نون ڈراپ ہوا ہو. تو اس کمبینیشن کو دیکھیں گے کہ نون ڈراپ تو نہیں ہوا ہوا اور وہ مثنیٰ اسم میں آتا ہے. جب ہم ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو مشکل نہیں لگا ہوگا. بس تھوڑا سا ٹریکی ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ بس چھوٹا سا 2-3 رولز ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں. ایک دفعہ یہ آپ نے یاد کر لیا، آپ نے پہچان کو اچھے سے سمجھ لیا، تو پھر بہت 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 مزہ آتا ہے قرآن کی تلاوت میں بھی، قرآن کو سمجھنے بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت کو بہت بڑھا دے، کہ ہم قرآن کی محبت کو، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ بھی علم حاصل کر لیں. علم تبھی حاصل کیا جاتا ہے نا جب اس کی محبت ہوگی. تو جب ہمیں قرآن سے محبت ہوگی، ہم ویسے ہی اس کو سمجھنا چاہیں گے، تبھی تو اپنا وقت لگائیں گے، تبھی تو صبر سے آگے بڑھیں گے. ورنہ ہم کہیں گے
ہفتے بعد ایک کلاس نہیں بھئی، ہم نہیں کر رہے، ہم کچھ اور کر لیتے ہیں، ہم اتنے وقت میں کچھ اور کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہر علم جو ہے نا، وہ کوئی بھی علم آپ لے رہے ہیں جو کہ قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑ رہا ہے، وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس میں صبر بہت ضروری ہوتا ہے، اور صبر کے بغیر جو ہے وہ علم آ نہیں سکتا۔ اور جو علم جلد بازی میں ہم لیتے ہیں، یا ادھر ادھر سے پکڑ لیا، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، کبھی وہاں ہے کبھی وہاں ہے، وہ دل میں ویسے اترتا نہیں ہے، وہ ویسا جو ہے وہ ہمیں مزہ نہیں دے رہا ہوتا۔ تو اگر ہمیں واقعی انجوائے کرنا ہے، اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہمارے کردار میں بھی نظر آئیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صبر کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھنا ہے، اور اس سفر کو مکمل بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار جہاں نیتوں پہ ہے، وہاں پہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اچھے سے تکمیل تک بھی لے جایا جائے، پھر ہی عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے، پھر ہی عمل کا مزہ بھی تبھی آتا ہے، تبھی اس کا بیسٹ پاسبل اجر ہمیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، اور ہم سب کے لیے اس سفر کو آسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔